नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले भी हवाला आ चुका है। एक बात दौरान तारुफ हमारे सामने आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये किताब हमें क्यों दी है। ये किताब अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दी है कि ये जो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी का ये दौरानिया दिया है, जो किसी का 15-20 साल पर मोहित होता है, किसी का चंद महीने चंद घंटे पर भी मोहित होते हैं। बच्चा पैदा होते भी फोत हो जाते हैं। और एक नॉर्मल अगर हम एवरेज चीज़ को लें तो बिलुमूम 50 से 90 साल जो है उस उम्र को काउंट कर लें जो होती है। कोई अक्सर व बेशतर लोग इसी दौरानिया में फोत होते हैं और ये एक दौरानिया है। तो इस दौरानिए को बसर कैसे करना है, इस दौरानिए का जो है ना वो जिसे कहना चाहिए ज़ाब्ता क्या है, जिस ज़ाब्ते पर अमल पैरा होना है और जिसके नतीजे में जो इसके बाद वाला मरहला आना है उसके लिए आप क्वालिफाई करेंगे सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। तो बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से जो भी इंसान को एक स्पेशल इल्म दिया जाता रहा अंबिया के ज़रिए से, जिसे हम इल्म बिल वही कहते हैं, तो उसका असल मकसूद हमेशा यही रहा कि इंसान को इस ज़िंदगी के दौरान अपनी मंजिल मालूम रहे और इस सफ़र के पेचोताब, इस सफ़र के नशेब व फराज और इस सफ़र के लिए एक ज़ाब्ता कार उसको दिया जाता रहे। चूँकि इंसानी तमद्दुन आगे बढ़ता रहा और उसकी ज़िंदगी जो इस दुनिया की ज़िंदगी है उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ तग़य्युरात और तबद्दुलात आते रहे, लिहाजा अल्लाह ताला एक नई से नई हदायतनामा मुख्तलिफ अंबिया के ज़रिए से भेजते रहे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सिलसिले की वो आखिरी कड़ी हैं जिनके बाद किसी नबी ने नहीं आना और जिन पर आके वो हदायत कामिल हो गई, जिसका मतलब ये था कि इंसान का सफ़र, तमद्दुन का सफ़र जहाँ तक हो सकता था वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक इंसान वहाँ पे पहुँच चुका था। लिहाजा उसे आइंदा की पूरी ज़िंदगी के लिए जो क़यामत तक की है, यानी क़यामत के वक़ूफ़ पज़ीर होने तक के लिए एक जामे लाए अमल दे दिया गया, जिसे हम कुरान मजीद के नाम से जानते हैं, जिसे अल हुदा भी कहा गया और हुदल लिन्नास भी कहा गया, हुदल लिल मुत्तकीन भी कहा गया, फुरकान भी कहा गया। ये अल्लाह की तरफ से जो अता करदा गाइड बुक है, ये दर हकीकत हमें रहनुमाई देने के लिए, जो वो रहनुमाई जो हमारी अकल में नहीं आ सकती थी, वो रहनुमाई जो हमारी आंखें नहीं देख सकती थी, वो रहनुमाई जो हमारे कान नहीं सुन सकते थे, वो रहनुमाई जो हमारे फहम और वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, वो रहनुमाई एक्स्ट्रा एक ऑर्डिनरी ज़रिए के साथ अल्लाह ताला ने हमें अता कर दी, जिसे हम सिलसिला रसालत के नाम से जानते हैं। कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा हमें ये बावर कराने की कोशिश करता है कि ये सिलसिला अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी व सारी रखा है। जितने अंबाउ रसूल हैं, जितने रसूलों के वाक़यात हैं, जो उनके साथ कौमों के मामलात हैं, जो उनके पैगामात हैं, वो दर हकीकत ये एक हकीकत बताने के लिए। अच्छा, ये जो अल्लाह ताला ये गाइडेंस देते रहे हैं, इसमें जो बुनियादी नुक्ता है जो इंसान को समझाया गया, वो नुक्ता ये है कि इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। यानी वो जो बात मैंने कही थी ना कि वो एक बात की तरफ इशारा किया हमारे दोस्त ने, बहुत अच्छी बात है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो वो तो सड़क पे जब कोई आएगा तो उसे मालूम होना चाहिए कि सड़क के उसूल क्या हैं, लेकिन सड़क पर आने का मकसद भी तो मालूम होना चाहिए। उसूल एक बात है कि उसे पता है कि मैंने ड्राइव कैसे करनी है, लेफ्ट साइड पे रखनी है या राइट साइड पे रखनी है, सुर्ख बत्ती पे क्या करना है, सब्ज़ बत्ती पे क्या करना है। तो ये तो यूँ समझिए कि सड़क पर रहने के उसूल हैं, लेकिन सड़क पे आने का मकसद भी तो कोई है ना। आप अपना ठंडा कमरा छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपनी गली छोड़कर, अपना मोहल्ला छोड़कर आप शाहराह पर आए क्यों हैं, उसका कोई मकसद है। तो कुरान मजीद सबसे पहले उस मकसद को डिटरमिन करता है और ये बताता है कि ये जो शाहराह हैं ये इस पर आपको डाला गया है इम्तिहान के लिए। जिंदगी एक तवील एक समंदर की मानिंद है। ये कुल्ज़ों में हस्ती जो ताबीर किया ना इसको, तो ये बड़ी सही बात है, इसलिए कि हमारी जो ज़िंदगी का आगाज़ है
وہ اس دنیا کی زندگی سے نہیں ہے، اس سے پہلے سے آغاز ہو چکا ہوا ہے، جب ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ اور تخلیق وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں سب کو بنایا، پھر تم سب کی تخلیق جو ہے وہ تصویر کشی کی، اور ثُمَّ قُلْنَا لِلْآدَمِ، پھر اس کے بعد ہم نے آدم سے کہا۔ تو یعنی یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بڑا طویل سفر ہے، اس سے پہلے ہمارا کوئی عہد الست ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب آخرت میں انسان تمام سارے انسان اکٹھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو خطاب فرمائیں گے اس میں یہ بات بھی ہے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں واپس لے آئے نا جیسے تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ بنایا تھا، جیسے تب تم اکٹھے تھے آج پھر تم سب کے سب اکٹھے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہم سب اکٹھے بھی تھے، تو لیکن دنیا میں تو سب اکٹھے نہیں ہوئے۔ آج ہم ہیں، آدم علیہ السلام نہیں ہیں، آج ہم ہیں، محمد رسول اللہ نہیں ہیں، لیکن کوئی دور ہم بتا آئے ہیں کہ جس میں ہم سب اکٹھے تھے، اور آخرت میں پھر سب اکٹھے ہوں گے، آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، محمد رسول اللہ بھی ہوں گے، میں اور آپ بھی ہوں گے، اور ہمارے پوتے پڑ پوتے جو بھی جب تک دنیا چلتی ہے جو پیدا ہوں گے سب ہوں گے۔ تو ایک دفعہ پہلے ہم اکٹھے ہوئے، ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوں گے، تو حشر تو کہتے ہیں اکٹھے ہونے کو ہے۔ تو لقد جئناکم کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا تھا ایسے ہی ہم تمہیں دوبارہ لے آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کے درمیان یہ جو درمیانی زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ حیات برزخی ایک تصور ہے ہمارے یہاں، یعنی برزخ کسے کہیں گے؟ پردے کو کہتے ہیں برزخ، لیکن ہم کس شے کو یہاں پہ حیات برزخی کہہ رہے ہیں؟ موت نہیں کہہ رہے ہیں، حیات کہہ رہے ہیں، اور برزخی حیات کہہ رہے ہیں۔ مگر کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جب دنیا سے انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا ایک پردہ ہے جس میں وہ چلا جاتا ہے، جسے ہم حیات برزخی کہتے ہیں، اور دوبارہ وہ واپس حیات کامل کی طرف واپس لوٹے گا یا حیات تامہ کی طرف واپس لوٹے گا جب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ تو اب یہاں مرنے سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک کا جو دور ہے اس دور کو حیات برزخی کہا گیا ہے۔ اس کے دورانیہ کے ذرا اندازہ لگانے، حضرت آدم علیہ السلام کب فوت ہوئے ہوں گے؟ آج کتنی صدیاں بیت گئی ہیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے، ٹھیک ہو گیا؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں حیات برزخی کتنی طویل ہے، اور اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ حیات دنیاوی کتنی محدود ہے، کتنی چھوٹی سی ہے، کتنی تھوڑی سی ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ہی تقابل کریں تو اس کو حیات کہتے ہوئے ہی شرم آئے گی۔ ہزاروں سالوں کے مقابلے میں یہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری 80-90 سال کی زندگی کے مقابلے میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے 2 سانسیں لی اور مر گیا، تو کہنے کو وہ دنیا میں آیا اور فوت ہو گیا، لیکن حقیقت ہم تو کیا کہیں گے، یہ تو جیسے مردہ پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ حیات برزخی کے مقابلے میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ دنیا کی زندگی گویا ہے ہی نہیں۔ اب اس کا اگر آپ تقابل کریں اس زندگی سے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے ابداً ابدا ابداً ابدا، وہ سوچیں وہ پھر کیا کتنی طویل زندگی ہے، سال ہاں سال اور صدیاں ہاں صدیاں اور قرن ہاں قرن پر محیط وہ زندگی، تو اس کے مقابلے میں تو اسے آپ کو ایک بہت ہی محدود بلکہ نہ ہونے کے برابر کہیں۔ یا وہ تمثیل بڑی پیاری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم ایسا ہی ہے جیسے سمندر میں کوئی شخص سوئی ڈال کے اور اسے نکال لے تو سمندر کا جتنا پانی سوئی کے ساتھ لگے گا، یہ نسبت و تناسب ہے اللہ کے علم اور انسان کے علم کے، انسانوں کے سارے علم کے درمیان، اجتماعی علم کے درمیان۔ اب اس کو ذرا اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ تقریباً یہی نسبت و تناسب بنتی ہے انسان کی کلی زندگی کے اندر اس جزوی زندگی کی جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو وہ چیز بتائی ہے جو سب کو معلوم ہے، سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ پیچھے کی طرف سفر کریں جس کے تصورات ہمارے بہت ہی دھندلے ہیں، تو میں صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ حیات جو عالم ارواح کی زندگی ہے اس کو بھی دیکھیں کہ اگر میں اور آدم علیہ السلام ایک دور میں اکٹھے زندگی بسر کر چکے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام کے بعد سے آج تک میں اور آپ کسی عالم میں تھے نا، وہ بھی ایک برزخی دور ہے۔ تو ایک وہ زندگی بھی اتنی ہی طویل ہے جتنی اس کے بعد والی زندگی ہے، یعنی
آخرت کی زندگی کی نہیں کہہ رہا، برزخ کی. یعنی دو برزخ ہیں ہمارے. ایک برزخ ہے یہاں مرنے سے لے کے دوبارہ پیدا ہونے تک، اور ایک برزخ ہے جو پہلے پیدا کیا گیا تھا وہاں مرنے کے بعد یہاں دوبارہ جی اٹھنے تک. اگر آپ بہت ہی تعجب میں مبتلا ہو گئے ہوں کہ میں نے دو موتوں کا ذکر کر دیا اور دو برزخوں کا ذکر کر دیا، تو قرآن مجید میں یہ ذکر موجود ہے. یہ جہنمیوں کی فریاد ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کریں گے قیامت کو. جب وہ دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہ اللہ سے یہ بات یعنی چاہیں گے کہ دوزخ سے نکالے جائیں، اور نکالنے کے لیے استدلال جو وہ سامنے پیش کریں گے وہ ماضی ہوگا، اور یعنی یہ کہ زندگی میں اونچ نیچ آتی رہی ہے تو اب آگے بھی کوئی مرحلہ ہے یا اینڈ ہو گیا، دی اینڈ ہو گیا. بیسک اصل میں کوشچن ان کا یہ ہوگا. تو وہ اپنا جو بات کہیں گے، جن الفاظ میں کہیں گے وہ یہ ہیں کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ زندہ کیا اور دو دفعہ تو نے ہم کو مارا. یہ دو دفعہ زندہ کرنے کو ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. یہ تو بات ٹھیک ہو گئی، یعنی آخرت میں دوبارہ زندگی. یہ دو دفعہ مارنا کون سا ہو گیا بھائی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ دو دفعہ اللہ موت دیتا ہے؟ یہ موت تو سب کو معلوم ہے، جو کافر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، اس کے بعد مر جانا ہے، کافر بھی مانتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم موجود تھے، پھر مر گئے تھے، اور پھر اس دنیا میں دوبارہ زندہ کیے گئے. تو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اب ہم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، تو یہاں سے بھی نکلنے کی کوئی صورت نہیں. دنیا سے نکل کے قبر میں چلے گئے، قبر سے نکل کے یہاں آ گئے، یا عالمی ارواح سے نکل کے تو پھر اس دنیا میں آ گئے تھے، تو یہاں سے بھی کوئی نکلنے کی صورت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس سے پیچھے مختلف مراحل ہم نے گزارے. جس ٹیسٹ ٹیوب میں تھے اس سے نکل کے اگلی ٹیسٹ ٹیوب میں چلے گئے، تو یہاں سے بھی نکلیں گے یا ادھر ہی رہنا ہے؟ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. تو یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ زندگی کا یہ تصور سامنے رکھیں، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو بہت ہی حقیر، بہت ہی چھوٹی سی، بہت ہی محدود، بہت ہی کمتر، بہت ہی جسے نہ ہونے کے برابر اور ناقابل شمار زندگی آپ کو محسوس ہوگی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بالکل ہی اس زندگی کے مقابلے میں ایک بوند کی مانند بھی نہیں. بلکہ یہ کہ بڑی پیاری بات ہے وہی کہ جو اقبال نے کہی ہے کہ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند ہوا. کلزم سمندر، زندگی کا سمندر، یہ جو میں نے اول آخر آپ کو بتایا یہ سمندر ہو گیا سارا، اور اس کے اندر تو جو اس دنیا میں آیا ہے یہ جیسے بلبلا اٹھتا ہے پانی کے اندر. کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب. اور یہ کہ یہ بات بھی کہی ہے اسی زندگی کے بارے میں کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی. تو اگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ رکھا ہے یہ سامنے ہو تو یہ اقبال کا شعر بھی پوری طرح سمجھ میں آئے گا کہ علامہ در حقیقت کیا بات کہہ رہے ہیں کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی. تو اس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی بہت ہی محدود سی ہے، اور اس نقطۂ نظر سے آپ اگر اسے زندگی کہیں تو زندگی کہنا ہی اس پر جو ہے نا وہ لفظ اطلاق کرنا بھی مزہ نہیں دیتا، اور پھر یہ ایک بیکار سی بات معلوم ہوگی کہ اس زندگی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اس سڑک پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اب قرآن مجید آ کے بتاتا ہے کہ پچھلی زندگی تو آپ کی گزر گئی سو گزر گئی، اگلی زندگی کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہے. یہ زندگی وہ بیج ہے کہ جو اگر کڑوا ہوگا تو اگلی زندگی کڑوی ہوگی، اور جو بیج اگر میٹھا ہوگا تو اگلی زندگی میٹھی ہوگی. اور وہ آیت جو بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید نے اپنے یہ فلسفہ بیان کیا ہے، لیکن نہایت جامعیت کے ساتھ مکمل تو بالکل صاف صریح الفاظ میں اسے سورہ ملک کی دوسری آیت میں بیان کیا گیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ہستی کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ جانچے، پرکھے، امتحان لے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. تو وہ جو کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اصل میں اس شاہراہ پر آنے کا مقصد تمہارا امتحان لینا ہے. اچھا امتحان کس چیز کا امتحان ہے؟
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں، استعدادات دے کر دنیا میں بھیجا ہے، بڑا پوٹینشیل دے کر دنیا میں بھیجا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی یوں سمجھ لیجیے نا، جیسے آپ ایک ہوتا ہے نا، چلیں بہت آسان مثال آ گئی، ہمارا جو ہے نا وہ میزائل سسٹم چیک کرتے رہتے ہیں. آج غوری 1 ٹیسٹ کیا ہے، آج فلانا میزائل ٹیسٹ کیا ہے، تو اس کو ہم نے کچھ اس کے اندر رکھا ہوتا ہے حساب کتاب کی، یہ اتنے کلومیٹر فاصلہ طے کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ گائیڈڈ ہے، یہ جس جگہ کا نشانہ لے کر ہم فیڈ کر کے ہم چھوڑیں گے جا کے وہاں پہ پڑے گا. یہ سارا کچھ ہم نے بنا دیا. اب بنانے کے بعد ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو ہم نے بنایا اس کے مطابق یہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، پھر اسے چھوڑتے ہیں. تو اگر وہ نشانے پہ جا کے لگتا ہے، پراپرلی وہ سارا فاصلہ طے کر لیتا ہے جو ہم نے سوچا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور ویسے ہم نے ایک تجربہ پہلے کیا تھا جو ناکام ہو گیا تھا، وہ میں صرف ایک مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. پاکستان نے میرا خیال ہے 70s میں یا ارلی 80s میں ایک وہ مصنوعی سیارہ نہیں ہوتا، وہ چھوڑا تھا، البدر نام تھا یا کیا نام تھا، وہ چھوڑا تھا. تو وہ یہاں سے تو ہم نے چھوڑ دیا، پھر پتہ ہی نہیں کدھر گیا. تو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو جیسے کافر کی دعا کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہمارا وہ البدر گم ہو گیا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا. تو ہوگا کہیں فضا میں، لیکن ہمارا اور اس کا رابطہ ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ ایک میزائل جو بھی وہ ہمارا وہ تجربہ تھا ناکام ہو گیا. بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا. یعنی اللہ نے فرشتے بنائے، اللہ نے جن بنائے، اللہ نے 7 آسمان بنائے، یہ اتنی وسیع و عریض کائنات بنائی. اس میں جو اللہ نے سب سے پیاری شے جو اس کو بہت پیاری لگتی ہے جو بنائی، وہ انسان ہے. سب سے بہترین اس کی کریشن، جس پہ اللہ بھی، یعنی جسے کہتے ہیں نا کوئی شے آپ بنائیں، کوئی آپ نے تصویر بنائی، وہ تصویر دیکھ کے آپ بھی اس کے حسن میں ڈوب جائیں. تو یہ انسان اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ کو بہت اس لیے پیاری ہے کہ اللہ کے فن جو ہے نا، فن خلاقی اس کا کمال ہے. اب اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے زمین کے اوپر، تاکہ یہ جس پوٹینشیل پہ پیدا کیا گیا ہے، جس کیپیبلٹی پہ پیدا کیا گیا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرے، وہاں تک پہنچ جائے. جسے ہم تزکیہ کہتے ہیں نا، اصل میں تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ جو جن کیپیبلٹیز کے ساتھ، جن پوٹینشیلٹیز کے ساتھ آپ پیدا کیے گئے ان کو اچیو کر لیں، آپ کا تزکیہ ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ ناکام آدمی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ سفر ابھی رکا نہیں ہے، یہ سفر جاری ہے. مرنے کے بعد سفر رکے گا نہیں، سفر جاری رہے گا. دوبارہ جی اٹھنے کے بعد بھی سفر ختم نہیں ہوگا، سفر جاری رہے گا. اور یہ سفر جاری رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مرحلے کے لیے وہ ایک اصول ہے نا ہمارے دنیا میں، جس کو ہم نے پرکھا ہے، فطرت کا اصول ہے. یہ ہم نے اسے تلاش کیا ہے، ہمارے مشاہدے میں آئے ہیں، ہم نے اسے منضبط کر لیا ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ. ایک نیچرل سلیکشن ہے، خود کار نظام ہے دنیا میں. اس کے لیے کوئی آپ کو اوپر سے تردد نہیں کرنا پڑتا، تکلف نہیں کرنا پڑتا. ایک خود کار نظام ہے. ہر شے جو ہے وہ اپنا بچاؤ چاہتی ہے، وہ اپنی زندگی برقرار رکھنا چاہتی ہے. ہر شے اسٹرگل فار ایگزسٹنس. کوئی چونٹی ہے، کیڑا ہے، کوئی تنکا ہے، کوئی درخت ہے، پودا ہے، ہر شے اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتی ہے. یہ اس کے اندر پوٹینشلی یہ خواہش موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی، پہلا اصول یہ. دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ نیچر سلیکٹ کرتی ہے کہ کس کو باقی رکھنا ہے اور کس کو ختم کر دینا ہے. یہ نیچر کی سلیکشن ہے. اس کے اصول ہیں. نیچر یعنی جو ماحول سے مطابقت پیدا کر لے گا وہ باقی رہے گا، جو نہیں مطابقت پیدا کر سکے گا وہ ختم ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ. یعنی نیچر اس کو منتخب کرے گی جو اپنے آپ کو فٹسٹ ثابت کرے گا. آپ یوں سمجھ لیں، میں یہ بات مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھی، آپ یوں سمجھ لیں آخرت میں جو اگلا مرحلہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو لے کے جانا ہے، ظاہر ہے اللہ کی بڑی باکمال تخلیق ہے اور اس کے مختلف مدارج ہیں، مراحل ہیں جس میں اس کی قابلیتیں ظاہر ہوں گی. یہ کوئی ایک دنیا ہی اس کی انتہا نہیں ہے، جنت میں بھی اس کی قابلیتیں آگے بڑھتی رہیں گی.
تو اگلے مرحلے میں کامیابی کی شرط یہ ہے کہ کچھ بیسکس آپ نے پوری کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ اگلے مرحلے کے لیے آپ کو چن لے گا. جیسے نیچر چن لیتی ہے کہ یہ بندہ سروائیو کرے گا، یہ وجود سروائیو کرے گا، اور یہ وجود جو ہے وہ سروائیول اب اس کی ممکن نہیں ہے. یہ جو ڈائناسورز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ یہ اب وہ فٹسٹ نہیں ہے. تو جو اللہ نے جنت بنائی ہے، جو اگلا مرحلہ بنایا ہے، اس کے لیے فٹنس کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اور زندگی کا یہ دورانیہ اس کے لیے. میں نے وہ بڑا مشکل فلسفہ کوشش کی ہے کہ آپ کے جو چیزیں آپ جن سے واقف ہیں اس کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ در حقیقت سروائیول آف دا فٹسٹ کا مسئلہ ہے. اور اگر اس کو آپ سورۃ العصر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، ٹوٹے میں ہیں، نقصان میں، یعنی وہ ایک اندھے کنویں میں گرنے جسے ہم دوزخ کہتے ہیں، وہ بالکل اپنے خاتمے کی طرف میوے سفر ہیں، وہ ایک ٹریجڈی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ایک افسوسناک انجام کی طرف جا رہے ہیں، سوائے ان کے کہ جنہوں نے سٹرگل کر کے اپنے اندر 4 قابلیتیں پیدا کرنی، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر، سروائیو یہ کریں گے، باقی سب دڑان سے خاتمے کی طرف جائیں گے. تو خاتمہ اس معنی میں نہیں کہ وہ زندگی ختم ہے، خاتمہ اس معنی میں کہ آگے ان کے لیے کوئی منزل نہیں ہے، وہ ایک ہی یعنی شیطانی چکر جیسے ہوتا ہے، دائرے کا سفر ہوتا ہے، وہ ایک چڑھائی چڑھیں گے پھر گرا دیے جائیں گے، چڑھیں گے پھر گرا دیے جائیں گے، چڑھیں گے پھر گرا دیے جائیں گے، اسی آگ میں جلیں گے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اب وہ کبھی چکر لگا رہے ہوں گے وہ دوزخ کی سخت دیکھتی آگ میں، اور وہاں سے زیادہ وہ کھولتا پانی پلانے کے لیے جو ہے وہ لے جائے جائیں گے. یہ ہے کہ جس کے درمیان ان کا طواف جاری رہے گا. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، تو یعنی ان کے اندر اب کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، وہ اب کسی اگلی منزل کی طرف سفر ان کا نہیں ہے، اور ان کی زندگی دی اینڈ با ای مانا کہ کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ارتقا نہیں ہے، کوئی نشو نما نہیں ہے، کوئی نیا فیز نہیں ہے، دی اینڈ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی لا یبقا، اس میں یہ نہ باقی ہوں گے اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکیں گے کہ مر گئے ہیں، نہ مرے ہوئے ہوں گے نہ زندوں میں ہوں گے. لا تبقی ولا تذر، یہ کیفیت ہوگی جو وہاں کی ہے. تو گویا اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا کوئی سفر اب مزید سفر نہیں ہے، وہ رک گئے، ایک جگہ پہ روک دیے گئے. دوسری طرف جنت میں سفر ہے، جنت میں کوئی ایک مقام نہیں ہے جہاں پہ آپ رک گئے، وہ انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک ترقی دے گا کہ جس پوٹینشیل پر اسے پیدا کیا. اور ظاہر ہے مختلف لوگوں کے مختلف ہیں، جو سب سے کامل انسان ہوگا وہ مقام محمود پر فائز ہوگا، ہے نا، مقام محمود تو وہاں تک پہنچے گا. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس اگلے جو مرحلے کے لیے اپنے آپ کو فٹس ثابت کرنے کے لیے اس کو کہا گیا یہ امتحان ہے. اچھا، اب یہ امتحان کوئی بہت پیچیدہ امتحان نہیں ہے، سمجھ لیں، بڑا آسان سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے انسان کو جو یہ وجود دیا نا، اس وجود کو گھوڑا سمجھ لیں. اللہ نے یہ جو وجود ہمیں دیا نا، یہ ہمارا گھوڑا ہے. اصل میں کوئی اور چیز ہے. میں کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ میری آنکھ ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا بازو ہے، یہ میری ٹانگ ہے، یہ میرا پیٹ ہے، یہ میرا دماغ ہے، یہ میرے کان ہیں. تو میں کون ہوں؟ یہ میرا ہاتھ ہے، میں تو نہیں ہوں نا، میرا ہاتھ ہے. جیسے یہ میرا مال ہے، جیسے یہ میرا مکان ہے، ایسے یہ میرا ہاتھ ہے. یہ جو شے دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ میرا ہے، وہ کون ہے؟ Who is he؟ ڈھونڈے، آپ کو نہیں ملے گا. لیکن کوئی ہے نا جو آپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں. یہ میں اصل میں وہ شے ہے کہ جسے اللہ نے روح کی صورت میں ہمارے اندر بدلیت کی، جو ہمیں ڈھونڈے نہیں ملے گی. کسی وہ دوربین میں نہیں آئے گی، خوردبین میں نہیں آئے گی، کسی انسٹرومنٹ سے اسے ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ کہ وہ اپنا وجود یوں کر کے ثابت کرتی ہے. اسی لیے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس قلیل علم کی وجہ سے تم اس روح کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ اپنا وجود تو وہ ظاہر کر رہی ہے جب وہ کہہ رہی ہے میں انا. ایک چھوٹی سی انا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا. تو ایک وہ کس کو کہتے ہیں؟ موسیٰ کو کہتے ہیں نا. وہ درخت کو کہے تو درخت کو تو نہیں سمجھ آئے گی نا.
وہ پہاڑ کو یہ بات کہی، پہاڑ کو کیا پتہ، ہاتھی کو کہے، ہاتھی کو کیا پتہ چلے گا؟ موسیٰ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا بات کہہ رہی ہے. کیوں؟ ایک چھوٹی سی انا موسیٰ کے اندر بھی ہے. تو میں اپنی انا سے اس بڑی انا کو پہچانوں گا. اگر میں اپنی اس چھوٹی انا کو نہیں پہچان سکتا تو اس بڑی انا کو بھی نہیں پہچان سکتا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو بھی پہچانے گا. تو اس نفس کا مطلب وہ والا نفس نہیں ہے جو حیوانوں والا نفس ہے، یہ وہ والا نفس ہے کہ جو روح جو اندر اس کے بدیت کی گئی. خیر یہ ایک اور طویل بحث ہے، اس کو علیحدہ رکھ دیں. اب اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو چلانے کے لیے، تاکہ یہ جو ہمیں گھوڑا دیا ہے یہ زندہ رہے مر نہ جائے، اس کو ہماری عقل پر نہیں چھوڑا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ تمام زندہ جو چیزیں جنہیں ہم جاندار کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں، جو جان والے ہیں، ان کو ایک آٹو پہ اللہ نے لگا دیا ہے کہ زندگی کے جو لوازمات ہیں آٹومیٹکلی اس پر وہ ہر جاندار عمل پیرا ہوگا. کیسے؟ سانس لینی ہے، زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے. یہ سانس لینے کے لیے اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہے کہ سانس لیا کرو تو یوں لیا کرو اور یوں نہ لیا کرو. آٹو پہ ہے نظام. بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کوئی شعور نہیں ہوتا، سانس لینا شروع کر دیتے ہیں. جانوروں کو دیکھیں انہیں کوئی شعور ادراک ہی نہیں ہے، خود شعور ہی نہیں ہے، پھر بھی سانس لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے ایک نظام بنا دیے، آپ سانس لیں گے تاکہ زندہ رہیں، آگے چلیں. آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے، عوام کو گھاس کھانے کی، چرنے کی ضرورت ہے. چھوٹا ان کا بچہ ہے، انسان کا بچہ ہے، حیوان کا بچہ ہے، اسے دودھ پینا ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے اس کا آٹومیٹک نظام بنایا ہے. جو ہی وہ عوام کے کٹے یا کٹی کے منہ میں تھن آئے گا بھینس کا تو وہ چوپا لگا دے گا. یہ اسے کس نے بتایا، کس نے سکھایا، کس اکیڈمی میں پڑھا، کہاں ایکسرسائز کی اس نے؟ اللہ نے اس کو آٹو پہ رکھا ہوا ہے، وہ کرے گا یہ کام. اسی طرح چارہ اس کی نظر میں کھبا دیا ہے، سبز جو ہی چارہ دیکھے گا اس کی طرف لپکے گا. جیسے ہمارے لیے مختلف کھانوں کی خوشبو ہی جو ہے نا وہ آمادہ کر دیتی ہے کہ یہ خریدیں، یہ کھائیں، یہ پئیں، اس کی لذت لیں. ہم کہتے ہیں بڑا لذیذ کھانا ہے، تو بھائی وہ تو کھانا اس کے اندر جو کچھ ہے نا وہ آخر میں جو فضلہ نکلتا ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا شے تھی یہ. اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹیسٹ بڈ بنائے ہیں کہ جو ہمیں وہ کھانا کھانے پہ آمادہ کر دیتے ہیں. وگرنہ یہ کہ اگر ہمارا ذائقہ منہ میں نہ رکھا گیا ہوتا تو یہ کھانا کھانا بھی ایک عذاب ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جیسے پتھر توڑنا مشکل کام ہے، کھانا کھانا بھی مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اللہ نے مزیدار کام بنا دیا. ہم کھائیں گے، کافر بھی کھائے گا، مسلمان بھی کھائے گا. اسی طرح افزائش نسل اللہ کے پروگرام کا حصہ ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں پھیلیں، انسان بھی پھیلیں، حیوان بھی پھیلیں، ہر شے بڑے، ترقی کرے، دنیا بڑھے، یہ پوری زمین آباد ہو جائے. وہ دو جو انسان اللہ نے بھیجے تھے زمین پر، آدم اور حوا، ان سے جو ہے 7 ارب انسان بنے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے. لیکن اس کے لیے نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے اندر ایسی انسٹنکٹ رکھ دی، ایسا کیڑا رکھ دیا کہ یہ کام خود بخود ہوگا. بندہ سیانہ ہو، بندہ بے وقوف ہو، بندہ مسلمان ہو، بندہ کافر ہو، وہ شادی اس کے لیے لذیذ بنا دی، اس کے لیے دل پسند شے بنا دی. ایک جنس کی دوسری جنس کی طرف کشش جو ہے وہ آٹو پہ لگا دی. نتیجہ افزائش نسل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اللہ نے یہ نظام بنا دیا. اب شیطان نے اسی نظام کے اندر آ کے امبیلنس کرنا ہوتا ہے. حیوانوں میں نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ حیوان سے اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ تو نے اپنی کھرلی سے کھایا تھا یا دوسری کی کھرلی سے کھایا تھا، تو نے اپنی چراگاہ میں چرا تھا یا جا کے دوسرے کی چراگاہ میں چر گیا تھا. وہ تو جو مالک ہے اس سے پوچھے گا کہ تیری بکریاں دوسرے کی کھیتی جا کے کیوں چر گئی. بکری سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے جا کے دوسرے کی کھیتی کیوں چری ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ شعور ہی نہیں دیا، عقل ہی نہیں دی، تو مکلف بھی نہیں کیا. یہ صرف انسان ہے کہ جس کو اللہ نے مکلف کیا ہے. کیوں اس کو شعور دیا ہے، کیوں اس کو عقل دی ہے. فاتر العقل کے لیے کوئی، اور جس سے پوچھا جائے گا وہ اس بنیاد پر پوچھا جائے گا کہ کھانا تو تم نے تھا، لیکن یہ کہ تم نے حرام نہیں کھانا تھا، دوسرے کا نہیں کھانا تھا، چوری کر کے نہیں کھانا تھا. اللہ یعنی پہلے کچھ چیزیں حرام ہیں وہ تو بالکل نہیں کھانی تھی، لیکن جو حلال ہیں ان کو بھی حلال طریقے سے حاصل کر کے کھانا تھا، حرام طریقے سے حاصل کر کے نہیں کھانا تھا. تو اب امتحان کیا ہو گیا اس میں؟ کوئی بہت بڑا امتحان نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ نہ کھاؤ،
یہ نہیں کہا کہ نہ پیو، یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں یہ ساری کاٹ دو، ختم کر دو، کچل دو، مسل دو، ختم کر دو، نہیں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ ان کو کنٹرول میں رکھو، ان کو اس ضابطے کے مطابق عمل میں لے کے آؤ جو ضابطہ میں نے تمہیں اپنی آخری کتاب میں دے دیا ہے۔ شادی یعنی بچے کیسے پیدا کرنے ہیں؟ آرام طریقے سے نہیں پیدا کرنے ہیں، وہ جو حلال طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا اس طریقے سے پیدا کرنے ہیں۔ بچے تو کافر بھی پیدا کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک۔ آپ کو پابند کر دیا کہ یہ ویڈ لاک کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بچے پیدا کرے۔ اچھا یہ کریں گے تو یہ ثواب ہے، یہ کریں گے تو یہ عبادت ہے، رزق اگر حلال کمائیں گے تو عبادت ہے، یہ سارا عبادت بنا دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی دنیا ساری کی ساری اسی طرح بسر کرنی ہے جیسے باقی لوگ کافر کرتے ہیں، لیکن کافر اسے آزادانہ استعمال کرتے ہیں، آپ نے کنٹرول استعمال کرنا ہے، بس یہ ایک فرق ہو گیا۔ یہ آپ کو ہدایت نامہ، یہ امتحان ہو گیا۔ دوسری بات، ایک اس میں انسان کی کمزوری ہے، جیسے قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا گیا۔ ان الانسان خلق علوا، انسان جو تھردلا پیدا کیا گیا، یہ عجلت پسند ہے، یہ بھی کہا گیا۔ یہ عجلت، کمزور ہونا، تھردلا ہونا، حب الخیر، مال کی محبت، یہ اس کے اندر رچی بسی ہونا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ چیزیں انسان کے اندر رکھی گئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ویسے ہی محبوب بنا دی گئی جیسے جانور کے لیے چارہ محبوب بنا دیا گیا، یا جب اس کو ایک خاص بو اس کے نتنوں سے ٹکراتی ہے تو اس کی مادہ کی طرف جو اٹریکشن اس کی ہوتی ہے، اس طرح انسان کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے محبوب کر دیں، اور اس لیے کر دی تاکہ نظام میں ہستی چلتا رہے، ایکٹیویٹی ہو، سرگرمی ہو، دنیا کا نظام آگے بڑھے، کر دی۔ لیکن یہ کہ بڑا امتحان اس میں یہ ہے انسان کا، صرف انسان کا ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ انسان ان چیزوں میں اگر کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، تو ناکام ہو۔ خسارہ اصل میں یہ ہے۔ پہلی بات ہم نے وہ سمجھی کہ ان کو ایک کنٹرول استعمال کرنا ہے۔ دوسری بات اہم تر یہ ہے ان میں گم نہیں ہو جانا ہے، اور ان کی مصروفیات میں پڑھ کر اللہ کو نہیں بھول جانا ہے، آخرت کو نہیں بھول جانا ہے، منزل کو نہیں بھول جانا ہے، انجام کو نہیں بھول جانا ہے، اس میں لگ کر، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا ایک بنانے والا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس نے اس زندگی کو کیسے گزارا ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی، اکاؤنٹیبلٹی۔ ایسا نہ ہو کہ ان مصروفیات میں پڑھ کر تم ان امور سے غافل ہو جاؤ۔ یعنی اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لا تو آپ کو آ گیا دنیا کا کسی نہ کسی درجے میں، تمدن بھی آ گیا، مکان بنانا بھی آ گیا، گلیاں بنانا بھی آ گیا، بچے پیدا کرنا بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا آپ کو، آپ نے ڈگریاں بھی لے لی، انجینئر بھی ہو گئے، ڈاکٹر بھی ہو گئے، مختلف پروفیشنز میں چلے، سارا کچھ سیکھ لیا آپ نے، مقصد بھول گئے، سڑک پہ چڑھ گئے، قوانین سارے آپ کو آتے ہیں، ان کو آپ فالو کر رہے ہیں، منزل کی یاد ہی نہیں۔ تو پھر آپ یہاں سے جائیں گے تو فیصل مسجد پہنچیں گے، وہاں سے یو ٹرن لیں گے تو نیول انکرج جائیں گے، اور وہاں سے پھر یو ٹرن لیں گے، اور پھر بس آپ یہ ایک دائرے کا چکر کاٹتے رہیں، منزل آپ کے ذہن میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ منزل یاد رکھنے کا نام ہے ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت۔ اور دیکھیں قرآن مجید کتنے پیارے طریقے سے توجہ دلاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارے مال اور اولاد، یہ تمہاری دنیا کی سرگرمی، یہ تمہاری ایکٹیویٹی کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے نہ غافل کر دیں، منزل نہ بھلا دیں، منزل یاد رکھنی ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو منزل کی یاد ہے، یہ جن لوگوں کو رہتی ہے، اپنی زندگی کا رخ جنہیں معلوم ہے، انجام معلوم ہے، ان کے لیے اس زندگی کے اندر اپنے عمل کو اس محدود دائرے کے اندر رکھنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔
اس قانون کی پابندی مشکل تب بنتی ہے جب منزل نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، دنیا منزل بن جاتی ہے۔ امتحان میں ناکامی اصل میں یہ ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے آپ نے اللہ کو یاد رکھا، آخرت کو یاد رکھا، مجموعی طور پہ زندگی یوں ہی بسر کی، قانون کی چھوٹی موٹی خلاف ورزی ہو گئی تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے تو وہاں بڑا غفور و رحیم بھی ہے، بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وہ اگنورنس بھی معاف کر دیتے، قانون کی کھلی خلاف ورزی بھی معاف کر دیتے، کہتے کوئی جرمہ نہیں، جاؤ عیاشی مارو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے، لیکن شرط ہے کہ وہ کوئی ایمان کی رمق ہو، آپ کے اندر احساس ندامت ہو، آپ کو شرمندگی ہو، آپ بغاوت نہ ہو آپ کے اندر۔ لیکن اگر آپ بالکل غافل ہو گئے اور آپ دنیا میں گم ہو گئے تو پھر آپ ٹوٹلی خسارے میں چلے گئے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں قرآن مجید نے سورہ کاف میں سمجھائی ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتائیں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ پھر جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھی کاریگری کر رہے ہیں، بڑی صنعت، یعنی بڑے تکلف کر کے دنیا بنا رہے ہیں۔ تصنع، یہ صنعا کے اندر تصنع شامل ہے، جس کے اندر محنت، ظاہر تصنع کرنے کے لیے ریاضت درکار ہوتی ہے۔ تو ایک کام ہوتا ہے وہ آپ بہت ہی یعنی آزادی سے کر لیتے ہیں، بڑے کمفرٹیبلی کر لیتے ہیں، ایک کام ہوتا ہے بڑی ریاضت کر کے کرنا پڑتا ہے، وہ سنا ہے۔ تو آپ نے جو دنیا میں کاریگریاں دکھانی ہوتی ہیں، پروفیشنلی جو آپ نے جسے کہتے ہیں نا ایکسل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے تو آپ کو بڑی ریاضت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ڈوبنا پڑتا ہے اس کام کے اندر۔ تو اس میں ڈوبنے کے لیے وہ جیسے ایک لفظ آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ اللہ کی طرف یکسو تھے، تو جیسے اللہ کی طرف یکسو ہونا ہوتا ہے ایسے دنیا کی طرف یکسو ہونا ہوتا ہے۔ جب آپ دنیا میں کوئی مرتبہ اور مقام اور کوئی حیثیت اور کوئی شے پاتے ہیں اپنے لیے، تو جو دنیا میں ڈوب گیا، گم ہو گیا، یکسو ہو گیا دنیا کی طرف، غافل ہو گیا اللہ سے، آخرت سے، اپنی منزل سے، یہ ناکام ترین آدمی ہے۔ اس کی اگر کوئی نیکیاں ہیں بھی تو ضائع ہو جائیں گی۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ وہ سراب ثابت ہوں گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہاں پہ فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے قیامت کے دن ترازو نصب ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں گم ہو گئے تھے، نتھنگ ڈوئنگ، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی، اللہ کو یاد رکھنا، منظر کو یاد رکھنا، دنیا کی حقیقت کو یاد رکھنا، پھر اس کے بعد دنیا میں آپ جو کرنا چاہیں کریں، کوئی منع نہیں ہے، آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، آپ پروفیشن میں جائیں، لیکن یہ کہ منزل بھی یاد رکھتے ہوئے جائیں۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اصل ٹھکانہ کون سا ہے، اس کے ساتھ پھر اتنا ہی ٹائم اس کے لیے آپ لگا، یہ پھر آٹو پہ ہے، پھر خود بخود ہوگا۔ جب آپ کے سامنے مقصد ہے، منزل ہے، آپ کو معلوم ہے میں نے جانا وہاں ہے، آپ کی ٹائم ایلوکیشن خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کبھی کوئی آپ کو فتویٰ دے گے بھائی نہیں، میں بھی نہیں دوں گا۔ میں کیوں آپ سے کہوں کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں؟ میں آپ سے کیوں کہوں کہ آپ جو ہے پروفیشن ترک کر دیں؟ میں نہیں کہوں گا۔ ہاں، آپ کا اپنا دل کہے، وہ کھنچے اللہ کی طرف، اور آپ صرف تھوڑے پہ گزارا کر کے کم سے کم زندگی کے مزے لے کر اپنے زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے، یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہوگا، یہ کوئی باہر سے بتانے تھوپنے والی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی تھی کہ بچانا تو ہم نے پہلے اپنے آپ کو ہے نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ تو اب بچانے کے لیے تو پہلی شرط تو یہ ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے دوسری شرط بھی ہے، تیسری شرط بھی ہے۔ دوسری بھی کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھول گئے، جو اگنورنٹ ہیں،
جو غافل ہو گئے یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ کو ان سے بھی پیار ہے، اس لیے تو اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی کہ ان اگنورنس کو سمجھائیں۔ یہ جہالت کے جو مرکے ہیں، یہ پہاڑ ہیں جو جہالت کے، ان کو سمجھائیں، اس لیے بھیجے۔ تو اب نبی رسولوں کا سلسلہ جو منقطع ہوا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ایک امت کھڑی کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بھی ایک مشن ہے۔ وہ جو نبیوں والا کام تھا وہ مشن اب اللہ نے اس امت کے سپرد کر دیا ہے، جس کے ہم افراد ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنی منزل یاد ہے، اگر ہم منزل بھولے نہیں ہیں، اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور ہمارے بھائی کو نہیں معلوم، میرے بیٹے کو نہیں معلوم، میری بیوی کو نہیں معلوم، میرے بھائی کو نہیں معلوم، میرے پڑوسی کو نہیں معلوم، میرے دوست کو نہیں معلوم، مجھے بتائیں اگر انسانیت نام کی کوئی شے میرے اندر ہے تو میں ان کو بتاؤں گا نہیں؟ شرافت نام کی کوئی شے ہے، مروت نام کی کوئی شے ہے، ہمدردی نام کی کوئی شے ہے، خیرخواہی نام کی کوئی شے ہے، تو کیا اس کا پہلا تقاضا نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے؟ اور اگر ان چیزوں سے میں محروم ہوں تو میں انسانی نہیں ہوں، پھر تو میں نے اپنی وہ صلاحیتیں کل کر چکا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے دی تھی۔ بہترین شے جو اللہ نے مجھے دی ہمدردی ہے، بہترین شے جو اللہ نے مجھے دی وہ خیرخواہی ہے، بہترین شے جو اللہ نے مجھے دی وہ محبت کرنے کا احساس ہے۔ یہ اگر ختم ہو گئی ہیں میرے لیے، دوسروں کے لیے یہ جذبات ہی میرے اندر نہیں رہے، یہ نرمی میرے اندر سے ختم کر دی گئی ہے، تو میں بدترین انسان ہوں۔ تو اگر میں انسان ہوں تو انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسانوں کا یہ حق ہے میرے اوپر، اور اگر میں اسے پورا نہیں کر رہا اور میرے اوپر تو میری اپنی جان ہی ہے، تو اس کا مطلب میں بڑا خود غرض آدمی ہوں، مطلبی آدمی ہوں، مجھے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایسا آدمی تو جنت میں نہیں جانا چاہیے، اس نے تو وہاں بھی جا کے پھر گندی کرنا ہے۔ اور یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس پہ بھی، یعنی یہ صرف وہ، یہ بے شک نیک ہو، اپنی ذاتی حیثیت میں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے نا، حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، حدیث قدسی ہے کہ حضرت جبریل بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا فلاں فلاں بستی کو ان کے رہنے والوں کے اوپر الٹ دو۔ میں نے کہا یا باری تعالیٰ، ان بستیوں میں سے ایک بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جس نے کبھی آنکھ جھپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے اس پر، بعد میں باقیوں پر پلٹنا ہے۔ مطلب الفاظ یہی ہیں کہ اس پر بھی پلٹو، باقیوں پر بھی پلٹو، یعنی اس کا ذکر پہلے کیا۔ تو وجہ بھی بتائی، وجہ کیا ہے؟ میری غیرت میں کبھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ میں نے جو باتیں بتائی تھی وہ اور تھیں، یہاں بات اور بتائی گئی ہے۔ وہ انسانی ہمدردی، انسانی خیرخواہی، بھائی چارے کا تقاضا ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ یہاں ایک اور تقاضا تھا، اللہ سے محبت ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہے اس کی لوگ نہیں مان رہے اور اس کی غیرت آپ کے اندر نہیں ہے۔ اس محبت کا ایک تقاضا ہے کہ جو آپ کا محبوب ہے اس کی اگر کوئی نہ مانے تو آپ کا کم از کم چہرہ تو سرخ ہو جائے۔ اس کا معاملہ یہ، اسے مجھ سے محبت تھی لیکن لوگ میری نہیں سن رہے تھے اور اس کو کوئی غیرت ہی نہیں آتی تھی، لہذا اس کو اس عذاب کی لپیٹ میں اس کو بھی دو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اپنے آپ کو بچانا ہے تو دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اب تیسری چیز سمجھ لیجئے، اور یہ نقطہ سمجھنا عام طور پر اچھے بھلے مذہبی ذہن کے آدمی کے لیے بھی، ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کے لوگ پیدا، صلاحیتی کسے بات چلی تھی تو یہاں پہ آ کے ختم کرتے ہیں کہ مختلف صلاحیتوں کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے باہمت، جادوگر تھے، فرعون کے سامنے ایمان لائے، فرعون نے کہا گردن اڑا دوں گا، انہوں نے کہا اڑا دو بھائی، فقضی ما انت قاض انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر، تو دنیا ہی کی زندگی کا فیصلہ کرے گا نا، ہم ادھر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، جو مرضی کر۔ جذباتی بات کو چھوڑیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، ہم میں سے کتنے ہیں جن کا یہ جذبہ ہے؟
ویسے ذہن میں رکھیے قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے نا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے. آپ کے سامنے دونوں باتیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہا جائے, میرے پاس آپشن ہے, میں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہوں, اور میرے پاس آپشن ہے کہ میں وہ جادوگروں کی طرح جو ہے جان دے بھی سکتا ہوں, گردن بھی کٹوا سکتا ہوں. ہم میں سے ہم سب کے سامنے یہ آپشن آ جائے, ہم کیا آپشن اڈاپٹ کریں گے؟ میں نہیں مانگ رہا آپ سے یہ سوال, آپ اپنے دل کو اس کا جواب دیں. انسانوں کی عظیم اکثریت آج کے دور میں بدترین غلامی سے دو چار ہے, ذہنی غلامی ہے. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. اس فکر معاش کا نتیجہ ہے باس از آلویز رائٹ. اس کا مطلب باس وہ چیز ہے کہ جب وہ حکم کرے تو اللہ کا حکم پر سے پوچھ چلے. باس از آلویز رائٹ, یہ کلمہ ہی شرکیہ کلمہ ہے. تمام انسان خطا کار ہیں, ہر انسان خطا کا پتلا ہے. آپ ایک انسان کے بارے میں کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ وہ غلطی کرے پھر بھی اس کو فالو کرو. کیوں؟ تنخواہ دیتا ہے. سمجھ آئی؟ پہلے غلامی اور طرح کی تھی, وہ اب آپ کو کوئی گردن نہیں, سچ بولنے پر کوئی گردن نہیں مارے گا. فرعون مارتا تھا, اسی لیے ہم کہتے ہیں مارشل لا لگ گیا تو اب بھی ماریں گے, جمہوریت جیسی تیسی ہے, ٹھیک ہے, کم از کم آپ کو بولنے کی تو اجازت دیتی ہے نا. گردن نہیں مارتی, وہ مار دیتے ہیں, بندہ ہی ختم کر گم کر دیتے ہیں, پھر ملتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں مار دیتے ہیں کہ رکھ لیتے ہیں, ممی بنا اس کی کیا بنا لیتے ہیں کچھ. تو ان کو 30 سال ہو گئے غائب ہیں, نہیں پتا کدھر ہیں. تو کہیں تو کچھ بنا کے رکھے ہوئے ہوں گے نا, یا کہیں کسی ندی میں بہا دیے ہوں گے, کچھ تو کر دیا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے جی مارشل لا. تو کم از کم جمہوریت میں بولنے کی تو اجازت ہوتی ہے. خیر یہ ایک علیحدہ موضوع آ گیا, لیکن میں بات یہ سمجھا رہا تھا, آج کے دور میں آپ کو شیطان نے غلام بنانے کے لیے کوئی آپ کے اوپر فرعون نہیں مسلط کیا ہوا ہوتا. آج کے دور میں معاشی جکڑ بندیاں ایسی ہیں کہ ہمیں باس از آلویز رائٹ کا فلسفہ پڑھا دیتی. تو کیا کریں؟ نوکری تو کرنی ہے, کیا کریں؟ کاروبار تو کرنا ہے, کیا کریں؟ بچوں کا پیٹ تو بھرنا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں میں اتنی ہمت ہے, بھوکے رہیں گے, گھاس کھائیں گے, اصول نہیں چھوڑیں گے. میں تو ویسے جانتا نہیں ہوں کسی کو اس درجے پر جو فائز ہو, لیکن میں نظری طور پر مان لیتا ہوں کہ چلیں جی 1% لوگ ایسے ہوں گے ہمارے معاشرے میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اگلی بات اس کی طرف آئیں کہ باقی 99% لوگ کیسے ٹھیک ہوں گے پھر. تو سمجھ لیجئے جب تک آپ پورا اسٹرکچر چینج نہیں کر دیتے نا, پورا نظام نہیں تبدیل کر دیتے, تو انسان ایسے کمزور انسانوں کی خیر خواہی کا حق ادا نہیں ہوگا. تو وہ لوگ جو باہمت ہیں, جن کو اللہ جانتا ہے کس کن لوگوں کو اس نے ہمت دی ہوئی, جنہیں اصحاب عزیمت کہتے ہیں ہم, ہمت والے لوگ. اب ان ہمت والے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک مضبوط اجتماعیت تشکیل دے کے اس اجتماعی نظام کو اس رخ پر ڈھال دیں جس میں اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے. یہ تیسرا درجہ ہے. اور جو یہ کوشش نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے ایک طاغوتی نظام موجود ہے, یعنی جہاں غیر اللہ کی حاکمیت ہو اور جہاں مجبوری ہو یہ کہنا کہ باس از آلویز رائٹ, یہ طاغوت ہے. جبر اور طرح سے ہم نے خود اس غلامی کو اختیار کیا ہوا ہے, یہ طاغوت ہے. اس کے خلاف اس کا انکار کر کے ایمان لانا در حقیقت ایمان ہوتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس کا انکار کیے بغیر تو ہوتا ہی نہیں. تو جب تک لوگوں کے اوپر سے ان توقوں کو کھولا نہیں گیا ان کی گردنوں سے, اور ان جو ہے بیڑیوں سے انہیں نجات نہیں دلائی گئی, یہ ہتھکڑیوں سے آزاد نہیں کرایا گیا, اس وقت تک ایک بندہ اللہ کا بندہ بن ہی نہیں سکتا. تو اب جو اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو اس میں یہ تیسری چیز بھی شامل ہو گئی کہ اس نظام کو قائم, ایک اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد بھی کرنی ہے.
تاکہ ایک ایسا سٹرکچر وجود میں آ جائے جس میں فرد کی انا ایجنسی اس کے اندر جو ہے نشو نما پا سکے، نہ کہ سکڑ کے رہ جائے یا گھٹ کے رہ جائے یا بالکل جو ٹنڈ منڈ ہو کے رہ جائے، بلکہ یہ کہ ارتقاء کر سکے۔ جب تک پورا نظام، معاشرہ، ریاست، حکومت اس سطح پر اس طرح استوار نہیں ہو جاتی، تب تک ایک فرد کی اس رخ پر ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ وہ مدینے میں وہ ریاست بنائی ہے کہ جس میں برائی کرنا مشکل تھا اور نیکی کرنا آسان تھا۔ آج جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، برائی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے۔ اس کو الٹ دینا اور اس کو وہ رخ دے دینا کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے، یہ بھی نوع انسانی کی خدمت ہے۔ جیسے آپ بیماروں کے لیے اسپتال بناتے ہیں، جیسے آپ بھوکوں کے لیے کوئی لنگر خانہ کھولتے ہیں، جیسے آج عیدی صاحب نے وہ بچے جن کا کوئی وارث نہیں بنتا ان کے لیے پنگوڑے رکھا دیے ہیں، ایسے ہی آپ نے ایک ایسا نظام بھی تشکیل دینا ہوتا ہے جس میں یہ برے کام ہونا، تاکہ آپ کو جو ہے نا ریاست کی سطح پہ علاج کی سہولت میسر آئے، تاکہ ریاست ایسا نظام معاش تشکیل دے کہ لوگ بھوکے ہی نہ رہیں۔ ان کے لیے لنگر خانے کیوں کھلیں؟ تقسیم دولت کا نظام ایسا رکھا جائے کہ وہ نیچے تک جائے، ٹرکل ڈاؤن کرے، تو کیوں لوگ بھوکے ہوں کہ جن کے لیے آپ کو لنگر خانے کھولنے پڑیں؟ اللہ نے تو وسائل پورے اتارے ہیں۔ تو بہرحال یہ تیسری سطح ہے، اس کے بغیر آپ نجات نہیں پا سکتے۔ اس سطح پہ جہاد کرنا پڑتا ہے۔ قرآن نے صاف بتایا، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، وہ تجارت تمہیں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ جی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے وہی منزل جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، اور سٹرگل کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ کی راہ میں محنت کرنا کسے کہتے ہیں؟ اگر جنگ کرنی پڑے تو جنگ بھی کرو۔ جہاد کا آخری منزل تو ہے ہی قتال۔ ویسے تبلیغ بھی جہاد ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی جہاد ہے، لیکن اس کی جو چوٹی کی منزل ہے وہ کیا ہے؟ وہ قتال فی سبیل اللہ، جہاں انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا نا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، جیسے سیسا پلائی دیوار ہو۔ تو یہ اللہ نے کافروں کے لیے حکم اتارا ہے یا مسلمانوں کے لیے یہ محبت کی باتیں کی ہیں؟ اور آگے جا کے جب کہا کہ اس جہاد کے بغیر نجات ہی نہیں ہے، وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب تک یہ تجارت نہیں کرو گے دردناک عذاب سے نہیں بچو گے۔ اور تجارت کیا ہے؟ ایمان اللہ پر اور اللہ کی راہ میں یہ جدوجہد۔ تو اگر اپنا آپ بچانا چاہتے ہو تو اس کے بغیر بچے گا؟ تو نہ اپنی جان اس کے بغیر بچ سکتی ہے، نہ آپ کے بچوں کی جان اس کے بغیر بچ سکتی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے جنگل میں بیٹھ جاؤ، یہ مطلب نہیں کہ خود کماؤ، کھاؤ، پیو، لگاؤ، محنت کرو، پھلو پھولو، یہاں پہ خوب جو ہے کاروبار چمکاؤ، کوٹھیاں بناؤ اور کہو کہ میں نمازی پرہیزگار اور میں جنت میں چلا گیا۔ یہ باقیوں کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ کو صلاحیتیں اس لیے دی تھی کہ دنیا میں پھیلو پھولو، اس لیے دی تھی کہ یہاں پہ خوب جو ہے نا نظام باطل کے اندر اپنے عیاشیوں کے سامان کرو؟ نہیں، اس لیے نہیں دی تھی، اس لیے دی تھی زیادہ اضافی صلاحیتیں، باقیوں سے ممتاز صلاحیتیں، تاکہ آپ اس زندگی کے جہاد میں ایک روشنی کا مینارہ بنو، باقیوں کے لیے مثال بنو، باقیوں کے لیے ایک مینارہ نور بنو، اس لیے دی تھی۔ وہ نہیں بنے تو پھر یہ کہ ناکام ہو۔ تو یہ بات ہے جی ہمارا، یہ یوں سمجھ لیجیے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم نے ایک مہینے میں جو پڑھا ہے اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، یہ اس کا خلاصہ ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے۔ تو خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور ایک ایسا نظام قائم کر دینا جس میں اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے، یہ تین جہتوں پر محنت ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے، اور اس کے بغیر ہی نجات، اس کے ساتھ ہی نجات ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔